सिर्फ डीडी उर्दू। उर्दू के मुमताज़ शायर व अदीब आले अहमद सुरूर उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैदा हुए। यहाँ उनके बचपन के यादगार दिन गुजरे। फिर हुसूल तालीम के लिए सेंट जोन्स कॉलेज आगरा में साइंस में दाखिला लिया और यहीं से बीएससी की डिग्री हासिल की। बीएससी और एफएससी में कम नंबर आए तो साइंस की तालीम छोड़कर अलीगढ़ आ गए। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान व अदब में एमए करने का फैसला किया। यहीं से सुरूर की जिंदगी की दास्तान शुरू होती है। सुरूर साहब हमारे नाना थे, लेकिन मेरे भाई बहन और मैं उनको अब्बा कहा करते थे। हमारे बचपने में उनका एक बहुत अहम रोल था। बहुत सी छोटी बड़ी बातें हमने उनसे सीखी, न सिर्फ इल्म और अदब की दुनिया से, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं तहज़ीब, उठना बैठना, बोलचाल, बातचीत, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उनसे सीखी। अब्बा के लिए लोग एतराज़न ये बात कहते हैं, क्रिटिक्स ख़ास तौर से कहते हैं कि वो बहुत मिडल ऑफ द रोड थे, यानी वो मॉडरेशन की आवाज़ थे। तो ये वो ज़ाती ज़िंदगी में भी थी। अब्बा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में, बच्चों के साथ, बीवी के साथ कोई एक्सट्रीम व्यूज़ कभी लिए ही नहीं। तो ये उनकी ज़ात का, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था और शायद इसी की झलक हमें उनके क्रिटिसिज्म में मिलती है। बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ मॉडरेट व्यूज़, दैट मॉडरेशन वी सी इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज राइटिंग्स। अब मुझे ये लगता है कि अब्बा की इंटेलेक्चुअल लाइफ में और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई हमें बहुत ख़ास फ़र्क नहीं दिखता है। ये अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल बात है, क्योंकि ऐसा कम होता है कि जो शख्स जो लिख रहा है वही उसकी ज़ात का हिस्सा हो। अब्बा के अपने इन्फ्लुएंसेस चूँकि बहुत डाइवर्स थे, मसलन उन्होंने बीएससी किया था, उसके बाद एमए इंग्लिश में किया, और फिर चूँकि वो पूरा एक नेशनलिज़म का दौर था तो उस वक्त उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ाई भी कुछ अरसे के लिए, लेकिन दोबारा से एक और एमए किया जो कि उर्दू में था। तो ये जो उनके मिले जुले इन्फ्लुएंसेस थे, यानी उनको साइंस में भी दिलचस्पी थी, उनको अंग्रेज़ी अदब में बेइंतहा दिलचस्पी थी। वो आखिर वक्त तक नई अंग्रेज़ी की किताबें मंगवा के पढ़ा करते थे, और उर्दू तो खैर उनकी ज़बान थी ही। अल्फाज जो थे वो अब्बा के लिए बहुत अहम थे। उनके पास एक बहुत वेल स्टॉक्ड और बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें दुनिया की हर किस्म की किताबें थीं, अंग्रेज़ी में और उर्दू में। जैसा मैंने कहा, चूँकि वो ख़ुद अंग्रेज़ी के स्टूडेंट रह चुके थे तो उनको अंग्रेज़ी अदब से दिलचस्पी थी, तो अंग्रेज़ी की किताबें तो थी ही, लेकिन उर्दू की भी बहुत सी थीं। वो ना आए भी तो इतना कर लिया करते हैं हम, वो ना आए भी तो इतना कर लिया करते हैं हम, उनकी यादों से उजाला कर लिया करते हैं हम। शुक्रिया उनका अदा करते हैं एक एक ज़ख्म पर, शुक्रिया उनका अदा करते हैं एक एक ज़ख्म पर, यूँ भी गोया उनसे शिकवा कर लिया करते हैं हम। रूप की, रंगों की, खुशबू की जो कर लेते हैं बात, रूप की, रंगों की, खुशबू की जो कर लेते हैं बात, यूँ भी इज़हारे तमन्ना कर लिया करते हैं हम। खौफ मुस्तक़बिल का है और हाल से हैरान हैं, खौफ मुस्तक़बिल का है और हाल से हैरान हैं, अब तो माजी का भी चर्चा कर लिया करते हैं हम। प्रोफेसर आले अहमद सुरूर को बहैसियत उर्दू के एक तनक़ीद निगार की हैसियत से लोग ज़्यादा जानते हैं, शायर की हैसियत से कम जानते हैं। हालांकि उनकी शायरी उनकी तनक़ीद के साए में आ गई, इसलिए लोगों को उसके मुताल्लिक़ पूरी जानकारी नहीं है। मैंने उनकी शायरी को पढ़कर ये अंदाज़ा लगाया कि उनकी शायरी बहुत गहरी और
سوچ والی شاعری ہے، جذباتی شاعری نہیں ہے جیسے کہ اور شاعر کرتے ہیں۔ ان کے 4 مجموعے کلام شائع ہوئے، وہ ان کی پوری شاعری ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اس شاعری کو پڑھا تو یہ اندازہ ہوا کہ اس شاعری کو اگر ہم ایک کلیات کی شکل میں شائع کر دیں تو اس سے نئی نسل کے شعراء کو کافی مدد ملے گی اور ایک ان کا یہ ادبی سرمایہ ہم لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے میں نے ان کی کلیات مجموعہ کلام ترتیب دیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ قومی اردو کونسل نے اس کو شائع بھی کیا۔ ان کی شاعری جذباتی نہ ہونے کے وجہ سے آج کل کے لوگ اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں تو بڑی سبق آموز ہے۔ سرور صاحب نے شاعری کے علاوہ تنقید میں بہت نام پیدا کیا اور ان کی تنقید کو ان کی شاعری سے اور ان کی شاعری کو ان کی تنقید سے بہت مدد ملی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ تنقید میں کچھ کہتے ہوں شاعری میں کچھ کہتے ہوں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کی کنٹمپریری تھیں کہ بہت سوچا، بہت سیکھا، بہت پی پی کے چھلکایا، بہت توڑا، بہت جوڑا، بہت کھویا، بہت پایا، مگر پھر بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ سرور نے کئی کتابیں تحریر کیں جن میں ذوق جنوں، پہچان اور پرکھ، مسرت سے بصیرت تک، تنقیدی اشارے، اردو تحریک، خواب باقی ہیں، کچھ خطبے، کچھ مکالمے، فکر روشن قابل ذکر ہیں۔ ساہتیہ اکیڈمی جیسے باوقار ادارے نے ان پر ایک سمپوزیم کا انعقاد بھی کیا جس میں ان کی شاعری اور تنقید کے اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ آل احمد سرور صاحب کے مزاج میں روایت اور جو نئی تحریکیں تھیں ان دونوں کا ایک بہت ہی خوبصورت ملاپ ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جو آج کی تنقید ہے، اردو ادب کی تنقید ہے، اس کے بانیوں میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے اور کہ علاوہ اس کے کہ وہ نقاد تھے، کریٹک تھے اردو کے، وہ خود بھی شاعر تھے، تو اس لیے جو ان کی ذہن کی جو لطافت ہے یا جو ادب کی باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھانے میں اور ان کو دوسروں تک پہنچانے میں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اب آل احمد سرور صاحب کی شخصیت جو ہے بڑی ہمہ جہتی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ ایک بہت اچھے استاد تھے اور ایسے استاد جنہوں نے ایسے شاگرد پیدا کیے، مثلا کنور اخلاق محمد خان شہریار اور بہت سے لوگ ایسے جو آخر تک ان سے جڑے رہے، بلکہ وہ عملی آدمی بھی تھے۔ اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد جب انجمن ترقی اردو ہند کا سوال آیا کہ بھئی کون اس کو دیکھے گا، تو اس میں آل احمد سرور صاحب ہی کا نام آیا اور برسوں تک انہوں نے اس کی تربیت کی، اس کو بڑھایا، آگے بڑھایا، تو ایک طرح سے وہ ادارہ ساز بھی تھے۔ آل احمد سرور صاحب کو اگر میں سم اپ کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک روشن خیال، لبرل اور اپنے روایات کا احترام کرتے ہوئے دوسروں کے روایات کا احترام کرنے والوں میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ پروفیسر آل احمد سرور شاعر بھی تھے اور نقاد بھی، لیکن تنقید نگار کی حیثیت سے ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اردو تنقید میں ہی، اپنے عہد کے نقادوں میں ہی نہیں بلکہ پوری اردو تنقید میں پروفیسر آل احمد سرور بہت اہم نقاد اور بہت ممتاز اور منفرد نقاد کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ سرور صاحب کی کئی خصوصیات تھیں۔ ایک تو خصوصیت جو مجھے سب سے زیادہ مدد کرتی ہے ادب کو سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ تنقید کرتے تھے تو اس وقت وہ
فیصلے صادر نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کی تنقید میں کسی فن پارے کے بارے میں دو ٹوک رائے یہ ملتی ہے کہ یہ فن پارہ اچھا ہے یا برا ہے، اس لیے کہ ہوتا بھی یہی ہے، زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، ہر چیز میں دو پہلو ہوتے ہیں، یہی وہ تخلیق میں دیکھتے تھے، چونکہ تخلیق سماج کا ہی آئینہ ہے، یا فرد پر اگر فرد کی ذات پر لکھی گئی ہے تو اس فرد کی شخصیت کا یا ذات کا یا اندرون کا وہ آئینہ ہی ہوتی ہے، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، وہ بتاتے تھے، دکھاتے چلے جاتے تھے، اور اس طرح سے وہ تنقید میں فن پارے کو بنیاد بنا کر اپنی رائے دیتے تھے کہ قاری اس سے اتنا انوالو ہو جائے اور اس کی باریکیوں کو اتنے قریب سے سمجھنے لگے کہ خود قاری کا ہی ذوق ایک کی تربیت ہو جائے۔ اور ان کی تنقید، پروفیسر عالم احمد سرور کی تنقید پڑھنے کے بعد قاری باقاعدہ دوسرے فن پاروں کو بھی سمجھنے کا اہل ہو جاتا تھا، اس کا کس طرح سے ہمیں ادب پڑھنا چاہیے، کس طرح سے سمجھنا چاہیے، اچھا ادب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے مضامین پڑھنے کے بعد قاری کی مدد کرتی تھیں۔ پروفیسر عالم سرور کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ بہت سارا مطالعہ کرنے کے بعد جو شخص بات کہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ عطر ہوتا ہے، وہ نچوڑ ہوتا ہے اس کی سارے مطالعے کا، ساری محنت کا، وہ پیش کرتے تھے۔ اس کو اگر کوئی کم پڑھا لکھا شخص ہے، اگر کسی نے دوسری چیزیں نہیں پڑھی ہیں تو ہو سکتا ہے ایک نظر میں سرسری بات سمجھے یا ان کی انشا پردازی سمجھے۔ ان کی زبان پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ تنقید کی جیسی زبان ہونی چاہیے، بھاری بھاری اصطلاحات، موٹے موٹے الفاظ، وہ نہیں ہے، بلکہ انشائیہ جیسے لکھا جاتا ہے یا انشا پردازی جس طرح کی جاتی ہے اس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی۔ لیکن انشا پردازی کرنے کے لیے بہت بڑے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ صاحب طرز نقاد تھے، تخلیقی قوت ان میں اتنی تھی، خود بھی شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے، تخلیق انہوں نے خود کی ہے، تو اس سارے پروسیس سے، تخلیقی عمل سے وہ گزر چکے تھے، تو ان باتوں کو بھی وہ پیش کرتے تھے جو باتیں جو تخلیق کار نقاد نہیں ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ان کی تنقید پڑھنے کے بعد قاری خود اتنا زیادہ ذہین اور اتنا زیادہ اہل ہو جاتا تھا فن پارے کو سمجھنے میں کہ اس کا ذوق وہ نہیں رہتا تھا جو ان کی کتابیں پڑھنے سے پہلے تھا، کہ ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی سمجھ کا احساس کر لیتا تھا۔ پھر سرور علی گڑھ سے لکھنؤ آ گئے، جہاں ان کی ملاقات سروجنی نائیڈو، یشپال، امرت ناگر، بھگوتی چرن ورما، پنڈت آنند نارائن ملا جیسی بڑی اور اہم شخصیتوں سے ہوئی۔ وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں بحیثیت اردو ریڈر درس و تدریس سے وابستہ رہے اور اردو کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ دسمبر 1955 میں آل احمد سرور دوبارہ علی گڑھ آ گئے اور یہاں انہوں نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین کے یہاں قیام کیا اور شعبہ اردو میں اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ یہاں انہوں نے سہ ماہی فکر و نظر کی ادارت بھی کی۔ 1958 میں آل احمد سرور شعبہ اردو کے صدر رہے اور 1973 میں یہاں سے پروفیسر اور صدر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ وہ اپنے عہد کے ایک بہت اچھے ناقد تھے، بہت اچھے تنقید نگار تھے۔ پروفیسر عالم احمد سرور صاحب میرے استاد تھے۔ سرور صاحب اقبال پڑھاتے تھے، باقی دوسری چیزیں دوسرے لوگ پڑھاتے تھے۔ اقبال کے سلسلے میں انہوں نے ایک مضمون دیا، اس زمانے میں ہر طالب علم کو ایک مضمون لکھ کے داخل کرنا پڑتا تھا۔ مضمون دیا، میں اسے نہیں لکھ سکا۔ اس کے بعد میں سرور صاحب کے پاس گیا اور میں نے سرور صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے اقبال بہت پسند ہے، اور جب میں اقبال کو پڑھتا ہوں تو پڑھنے لگتا ہوں، اور لکھنا چاہتا ہوں تو لکھ نہیں پاتا ہوں کچھ، اسی وجہ سے میں وہ مضمون نہیں لکھ سکا۔ انہوں نے کہا مجھ سے تم کل ملنا، فلاں گھنٹہ میرا خالی ہے، اس میں تم میرے پاس آنا۔ میں ڈپارٹمنٹ گیا اور میں ان سے ملا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ بات بتائی اقبال کے سلسلے میں، انہوں نے مجھے سمجھایا۔ کلاس میں سمجھانا ایک دوسری بات تھی، لیکن الگ ان کا 2 گھنٹے میرے ساتھ
صرف کرنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت سی چیزیں اگر سمجھنے کے لائق ہوا یا میں بہت سی چیزیں کر پایا تو اس میں سرور صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی تربیت کا، جو انہوں نے میری تربیت کی. اور خاص طور پر اقبال کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال کو کس طرح سے پڑھا جائے اور اقبال کو کس طرح سے سمجھا جائے، یہ نکتہ سرور صاحب نے مجھے سمجھایا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. ہوئے دیدہ یورپ یہ بالٹک کی دلہن، یہ انقلاب کا گہوارہ، حریت کا وطن، یہ اہل فن کا جلوخانہ، فکر کا مسکن، روش روش پہ چراغ لیے ہوئے چمن. فضا میں کتنے فسانے مچل رہے ہیں یہاں، چراغ کتنی صدیوں سے جل رہے ہیں. گھلی ہے دن کی سفیدی یہاں کی راتوں میں، بھاگ خلوص کی ہر راہ رو کی باتوں میں. ہے موج نبی پشکن کا اچھی نغمہ، رواں ہے آج بھی لینن کے نطق کا دریا. لیے ہے نقش سمرقند لولو لالا، کرن ہے مہر بدامہ تو گل گل رانا. جہاں بہار ہو تازہ شکفتگی اپنی، دیا کہیں ہو سمجھتا ہوں روشنی اپنی. ملازمت سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے اپنا پورا وقت انجمن ترقی اردو کے کاموں میں لگا دیا. اسی سال مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دلی نے ان کے مضامین کا ایک مجموعہ نظر اور نظریے کے نام سے شائع کیا. پھر انہیں انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز شملہ میں وزٹنگ فیلو کی حیثیت سے بلا لیا گیا. یہاں انہیں لکھنؤ اور علی گڑھ سے مختلف ماحول ملا. انہوں نے یہاں پر بھی اپنی گراں قدر خدمات انجام دیں. زندگی گزرتی رہی. زندگی کے کارواں میں ان کی بہتوں سے ملاقاتیں رہیں. انہوں نے جو بھی کام کیا جنون کے ساتھ کیا. ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو لوگ سامنے آئے ان میں سرور صاحب، احتشام صاحب، عصمت چغتائی اور بہت سے لوگ تھے، اور یہ سب کے سب اردو ادب پر چھائے ہوئے تھے. انہوں نے بالکل ایک نیا رخ ادب کو دیا تھا. ترقی پسند تحریک کے ذریعے انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ ادب صرف کسی ایک بڑے طبقے کی میراث نہیں ہے جو پڑھا لکھا ہو اور جس کے پاس وسائل ہوں، بلکہ ادب ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں دنیا کے ہر طبقے کی زندگی کا عکس ہونا چاہیے. اور خصوصاً ترقی پسندی کے معنی یہ ہیں کہ نچلے طبقے، محنت کش طبقے اور ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں ہم لکھیں جو اب تک نظر انداز نہیں کیا گیا ہے اور ادب کی دنیا سے باہر سمجھا جاتا ہے. یہ زمانہ وہ تھا کہ جب پریم چند اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے، اقبال کی شاعری اپنے عروج پر تھی، ادھر ٹیگور تھے. ان سب لوگوں نے ہندوستان کی زندگی کے نئے پہلوؤں کو لیا تھا. چنانچہ سرور صاحب اس فضا میں ابھرے اور انہوں نے ترقی پسند تحریک کو منظم کرنے میں اور اپنے ہم عصر لوگوں میں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عصر کے نوجوانوں میں اس کو مقبول بنانے کی کوشش کی. تو سرور صاحب نے آغاز ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کیا اور ان کا خاص میدان تنقید تھا. اردو تنقید میں
दरअसल سرور صاحب سے پہلے بھی لکھی جا رہی تھی، احتشام صاحب اور سرور صاحب وغیرہ کے عہد میں اس کو زیادہ فروغ ہوا، اور انہوں نے تنقید میں ترقی پسند تحریک کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادب کو جانچا اور پرکھا، اور یہ بتایا کہ ہمارا ماضی کا ادب جو تھا اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اس کے اندر اگر کچھ کمیاں ہیں یا کچھ خانے رہ گئے ہیں تو انہیں ہم کس طرح پر کر سکتے ہیں۔ ان کے لکھنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا، وہ ادق مشکل زبان نہیں لکھتے تھے، نہ ادق اور مشکل باتوں کو مشکل طریقے سے ہی پیش کرتے تھے، بلکہ ایک عجیب قسم کی ان کے ہاں خوبصورتی تھی، ایک حسن تھا جو ہمارے ہاں انشاء پردازی کی جو روایت اردو میں تھی اس سے ان کے ہاں آیا تھا۔ انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور پدم بھوشن جیسے اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ بعد میں انہیں جموں یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی دونوں جگہوں سے آفر آئے، لیکن انہوں نے کشمیر یونیورسٹی کو ترجیح دی اور 1977 میں اقبال چیئر کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کی سرپرستی اور رہنمائی میں اس مرکز سے کئی اہم کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آئیں۔ اقبال سے اپنی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ کشمیر کی وادیاں انہیں اس قدر پسند آئیں کہ یہاں رچ بس گئے۔ 75 سال گزرے آج دنیا میں مجھے آئے، نظر کا شعلہ مدھم ہے، لہو کا رقص دھیما ہے، قدم بھی سست ہیں، سائے بھی لمبے ہوتے آتے ہیں، صدا کوئی کسی کوہ ندا سے جانے کب آئے، نفس کا آرزو کا کھیل کب خاموش ہو جائے۔ بہت دیکھا، بہت سوچا، بہت چاہا، بہت پایا، نظر شاداب ہے، آباد ہے دل، فکر روشن ہے، سہارا کتنے خوابوں کا، دلاسا کتنی یادوں کا، میرے پھولوں کی خوشبو، میری کلیوں کی جگرداری، میری سید وفا، سید جنوں، سید حنا بندی، ہزاروں خواب ہے پامال، لیکن خواب باقی ہے۔